पहले बाइक के ऊपर जो है ये लड़ते रहे, फिर असद उमर साहब जिस तरह से डांट रहे थे और जो है वो बोल रहे थे, और अब इमरान खान साहब जो है वो दरमियान में खड़े हुए थे दोनों के। हर एमएनए और एमपीए जो कि सिटिंग है या आइंदा टिकट का उम्मीदवार है, वो 200 लोग यानी कि 4 बसें लेके आए। वो कह रहे हैं कि जी हमें मालूम है कि खून रेजी जो है वो किन जगहों से हो सकती है, ये क्या खून रेजी होने का कोई इंतजार किया जा रहा है? बाद अजहर साहब को जो निकाला गया वो इस बात पे निकाला गया कि हम लोग लाने को तैयार हैं, लेकिन पैसा कौन देगा। ये बेसिकली ये सारा बाहर से आने वाला पैसा जो कि वहाँ से शौकत खानम के नाम पे आता था, लॉन्ग मार्च में इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए इस मामले को हशब किया गया है, इसको दबाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि लॉन्ग मार्च हुए रिजवान रज़ी साहब 4 दिन जो है वो हो चुके हैं, लॉन्ग मार्च जब शुरू हुआ तो उसके बाद अब ये देखने में आ रहा है कि एक तो जो जगह कही गई थी कि हम 4 दिन के बाद इस जगह पहुंच जाएंगे, वो लॉन्ग मार्च अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में जिस खून रेजी का इशारा जो है वो कई लोग दे रहे थे, वो खून रेजी जो है वो शुरू हो गई है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि सहाफ़ी जो है वो कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। सदफ नईम वाला जो वाक़या हुआ वो आपके सामने है, तो इस सारी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे कि जैसे जैसे ये दिन और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये तो हालात मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, पहली बात हम पहले कर लेते हैं। आपने कहा है कि जहाँ पे ये लॉन्ग मार्च पहुँचना था वो पहुँचा नहीं है। ये इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दिन देना चाहते हैं और वो दिन दे रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन देना चाह रहे हैं अपने आप को, और वो दिन वो यूं दे रहे हैं कि वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो रोज़ाना आ जाते हैं यहाँ पे ज़मान पार्क के अंदर, इमरान खान वापस आ जाते हैं, तो पहले वो आते हैं 2-1 घंटे के बाद उनकी बाकी क़यादत भी कंटेनर को छोड़ के आ जाती है। वो थोड़ी देर चलता है, फिर अगले शहर में पहुँच के बंद हो जाता है। तो वो वापस आ जाते हैं और फिर वहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ है और क्या करना है। कल इस डिस्कशन के साथ जो था वो मामला हीट अप हो गया और हमाद अजहर साहब जो हैं उनको फैसल जावेद ने वो जो कमरे ज़मान पार्क के घर में जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी वहाँ से निकाल दिया बाकायदा, ठीक है। और इनकी वैसे कोई ज्यादा लड़ाई नहीं शुरू हो गई? पहले बाइक के ऊपर जो है ये लड़ते रहे, फिर असद उमर साहब जिस तरह से डांट रहे थे और जो है वो बोल रहे थे, और अब इमरान खान साहब जो है वो दरमियान में खड़े हुए थे दोनों के, लेकिन उन्होंने ना रोका ना कोई सुलह सफाई की कोशिश की, बल्कि वो सारी दुनिया ने तमाशा देखा। उसकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो ये पीटीआई जो है इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ और ये मतलब बच्चों वाली हरकतें ही कह सकते हैं, तो ये कब तक चलेंगी? ये हरकतें या ये बातें उस वक्त होती हैं ना जब आपको जो है मतलूबा क्राउड ना मिल रहा हो या आपको मतलूबा रिस्पांस ना मिल पा रहा हो। अभी मेरे तक ना पहुंचाई गई है जो वहाँ की मुकामी पुलिस है। एक तो होती है ना वर्दी वाली पुलिस जो आजकल ग्रीन वर्दी पहन के फिरते हैं हमारे मुहाफ़िज़। एक खुफिया पुलिस होती है जो कि रिपोर्ट कर रही होती है, और उस खुफिया पुलिस की रिपोर्ट ये है कि इस वक्त 1 बजे की रिपोर्ट है कि इस वक्त धरने में 2000 लोग हैं और 60 गाड़ियां हैं 4 व्हीलर और 40 मोटरसाइकिलें हैं। ये उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। अब पंजाब के अंदर तो किसी की हुकूमत, तो सर ये लॉन्ग मार्च तो ना हो गया, ये तो जलसा हो गया। मैं एक छोटा सा जलसा हो गया, या मेरा मतलब है आप इसे लॉन्ग मार्च भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि आपसे अर्ज किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले, ये व्लॉग शुरू करने से पहले, कि इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं कि आप 200 लोग जो है वो लेके आए। हर एमएनए और एमपीए जो कि सिटिंग है या आइंदा टिकट का उम्मीदवार है, वो 200 लोग यानी कि 4 बसें लेके आए और 4 बजे आए। 4 बजे आके इसमें शरीक हो इस मार्च के अंदर, और 8 बजे निकल जाए, भले मैक्सिमम 9 बजे तक वो निकल जाए, वापस अपने शहर वापस चला जाए। उस दौरान जनाबे इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ पे एक माहौल बनवा लें, तस्वीरें खींच लें और दिखा दें कि कितने लोग आए हुए हैं, और उसके बाद वो 8-9 बजे तक अपने घर चला जाए और रात 12-1 बजे तक पहुँच जाएं
اور یوں یہ سرکل چلتا رہے. انہوں نے روزانہ کے لیے مختلف علاقوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حماد اظہر صاحب کو جو نکالا گیا وہ اس بات پہ نکالا گیا کہ لوگ کہہ رہے تھے ان کی پارٹی کے کہ ہم لوگ لانے کو تیار ہیں لیکن پیسہ کون دے گا. اس کے اوپر جو ہے وہ تلخی ہو گئی کہ جناب پیسہ آپ خود خرچ کریں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اس طرح کے فضول کام کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, لوگ ہیں ہم ان کو لے آئیں گے, کھلائیں پلائیں گے, سفر بھی کروا لیں گے ان کا, 4 بسیں بھی لے آئے گا ہر ایم این اے, لیکن پیسہ چاہیے. اب پیسے کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ جو ہے اس کی سپلائی لائن جو ہے اس کے اوپر پاؤں آ چکا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں اب تک ان کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, ان کا ایک ہی بیان ہے کہ جناب میں نے اکاؤنٹ کھولا تھا, میرے اکاؤنٹ میں باہر سے پیسے آئے, میں نے پھر فلاں کے اکاؤنٹ میں بھجوائے, فلاں سے فلاں کے اکاؤنٹ میں بھجوائے, اور فلاں سے سیف اللہ نیازی نکلوا کے لے گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو سیف اللہ نیازی ہے اس کے بارے میں عمران احمد خان نیازی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کو ہم نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے. اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے تو وہ والا نیٹ ورک وہ نہیں چلا رہا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ طارق شفیع اور یہ جو لاہور میں ایک صاحب حامد زمان صاحب جو پکڑے گئے تھے, یہ بیسیکلی یہ سارا باہر سے آنے والا پیسہ جو کہ وہاں سے شوکت خانم کے نام پہ آتا تھا, زکوٰۃ آتی تھی کینسر کے مریضوں کے استعمال کے لیے, یہ اس کو لانگ مارچ میں استعمال کرتے تھے. اور بائی دا وے یہ جو ڈیٹا میں آپ کو جو نام بتا رہا ہوں یہ پچھلے لانگ مارچ کی اور دھرنے کی بات ہے کہ پیسہ کہاں سے آتا تھا اور اس کو کہاں پہ استعمال کیا جاتا تھا. اس وقت حکومت نے اس سپلائی لائن کے اوپر رکھ دیا پاؤں. اب وہ پیسہ نہیں آ رہا, تو عمران صاحب جو ہیں وہ کہاں سے دیں ان ایم پی ایز کو اور ایم این ایز کو کہ یہ اپنے لوگوں کو لے کے بھی آئیں اور سفر بھی کروائیں اور کھانا بھی کھلائیں, اور یہاں پہ جناب وہ آگے جلسے میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے نعرے مار کے اور واپس چلے جائیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ وہی سٹائل ہے جو پچھلی دفعہ دھرنے کا تھا کہ شام کو عمران خان صاحب آتے تھے, پھر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے تھے. جیسے اندھیرا شروع ہوتا تھا تو لوگ جو تھے وہ فن کے لیے اور جناب وہ انجوائمنٹ کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے, میوزک بجتا تھا, دھمالیں شمالیں پڑتی تھی, ڈانس وانس ہوتے تھے, اور لوگ 12-1 بجے گھر کو چلے جاتے تھے. ٹی وی کی ٹرانسمیشن جو تھی وہ ختم ہونے کے ساتھ ہی. اب وہ دھرنے کو بھی اسی سٹائل سے چلا رہے ہیں. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے. دوسرا پہلو مجھے بیان کر لیجیے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں اور کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹارگٹ جو انہیں ملا ہوا ہے, امپورٹنٹ بات کہنے لگا ہوں, ٹارگٹ جو انہیں ملا ہوا ہے کہ 19 تک آپ جتنا گند ڈال سکتے ہیں ڈال دیں تاکہ ہم اس سیٹ اپ کو اس کے گھٹنوں پر لے آئیں, اس کے آن ہز نیز جو انگریزی کا محاورہ ہے. لیکن عمران صاحب جو ہیں وہ راستے کے اندر گزارا ہوا ٹائم بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے سپینڈ کر لیں, تاکہ اگر اسلام آباد میں کنفرنٹیشن کا کوئی موجب بنے یا کوئی موقع بنے تو اس وقت تک وہ میکسیمم جو وقت ہے وہ راستے میں گزار چکے ہوں. تو یہ ہے جی میرا مطلب. اچھا سر, ایک چیز یہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر لیٹس سے کہ جس طرح سے ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں, ابھی یہ لوگ کچھ لوگ آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں, اور اس طرح سے یہ ٹائم گزارتے رہتے ہیں, یہ والے دن گزر جاتے ہیں. اور لیکن جب اسلام آباد یہ پہنچے اور اب اسی طرح سے سب کی ڈیوٹیز لگائی جائے اور وہاں پہ اگر بہت بڑا یہ کراؤڈ کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر کریٹ ہو سکتا ہے اس سے, یا جو ان کے مقاصد دیں گے اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس معاملے کے اندر اوور کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, عمران صاحب جو ہیں ان کا علاج ہو جائے گا جب بھی وہ پہنچیں گے. بلکہ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ ان کا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی علاج ہو چکا ہو. تو آپ جو ہے نا وہ, اور اس کی جو اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہوں گے یا ہونے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ پاک فوج ہوگی. اب تو ریڈ زون کا ایریا انہوں نے 0 پوائنٹ تک بڑھا لیا نا, تو اب تو ان کو براستہ پنڈی ہی H9 پارک کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو فیض آباد سے سیدھی سڑک جاتی ہے مسجد فیصل مسجد کی طرف, اس پہ تو یہ نہیں جا سکیں گے, کیونکہ جیسے یہ 0 پوائنٹ کراس کریں گے تو یہ ریڈ زون میں ہوں گے. اور ریڈ زون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ زون ہماری ریڈ لائن ہے,
ہم یہاں پہ ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سرپرائز کے طور پہ ملنے والی ہیں. ایک اور بھی اہم بات سر، اس سرپرائز کا کچھ اشارہ جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے بھی دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں معلوم ہے کہ خون ریزی جو ہے وہ کن جگہوں سے ہو سکتی ہے. تو یہ کیا خون ریزی ہونے کا کوئی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جب سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی حکومت حرکت میں آئے گی؟ جب مطلب ارشد شریف صاحب پہلے اپنی جان دے چکے ہیں، صدف نعیم والا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ سننے میں یہ آیا کہ ایک کوئی پولیس افسر ہیں ان کی بھی جو ہے وہ جان چلی گئی ہے اسی سارے یہ لانگ مارچ والے سلسلے میں. تو خون ریزی کا سلسلہ تو شروع ہوا ہے، تو یہ اب حکومت کب ان کو روکنے کے لیے کچھ کرے گی؟ دیکھیے یہ جو ہے یہ سانحات ہیں. صدف نعیم کو دیکھیں، اب صدف نعیم جو ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہی تھی. سر سانحہ ضرور ہے، لیکن جس طرح سے اس سانحے کو ڈیل کیا گیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مطلب کسی صحافی برادری کو پتہ نہیں چلا، رات کو فوراً سے ان کی تدفین کر دی گئی، ان کا کوئی مطلب پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، اور یہ سانحہ ہونے کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کا سائن کیا ہوا لیٹر بھی سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو حادثہ تھا. اور ابھی تک مطلب سب کو پوری طرح سے یہ واقعے کی ڈیٹیلز بھی نہیں ملی تھی، لیکن جو ہے وہ لیٹر سامنے آ گیا کہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس کی ذمہ داری کسی پہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے وڈرا کر لیا. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. دیکھیے سڑک پہ جو حادثہ ہوتا ہے، سڑک جو ہے وہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، وہ سرکار کی ریٹ کا مظہر ہوتی ہے. سڑک جو ہوتی ہے وہ سرکار کی ریٹ کا مظہر ہوتی ہے. جب کوئی مظاہرہ کرتا ہے تو وہ سڑک کو روکتا ہے اور سرکار کی پوری مشینری اس سڑک کو کھلوانے کے لیے سامنے آ جاتی ہے. وہ پولیس ہو، وہ کوئی پیراملٹری فورسز ہوں، وہ سڑک کو کھلوانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ سڑک جو ہے وے آف رائٹ، جو رائٹ آف وے جو ہے وہ سرکار کی ریٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرتی ہے. سڑک کے اوپر یہ سانحہ ہوا ہے، یہ کسی کے گھر میں نہیں ہوا، یہ زمان پارک میں نہیں ہوا، یہ بنی گالا میں نہیں ہوا، یہ اچھڑے میں نہیں ہوا، یہ سڑک کے اوپر ہوا، یعنی سرکار کے گھر کے اندر یہ سانحہ ہوا ہے. تو اس کے اندر اگر وہ لکھ کے دے بھی دیتے ہیں کہ ہم یہ کاروائی نہیں کرنا چاہ رہے، پھر بھی قانونی عمل کی کاروائی جو ہے، پروسیجر جو ہے، وہ ریاست اور ریاستی اداروں نے مکمل کرنا ہے. چونکہ اس وقت پنجاب میں پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے جو کہ اتحادی ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے، تو اس لیے اس معاملے کو حشب کیا گیا ہے، اس کو دبایا گیا ہے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگر پنجاب پولیس اپنے پریشرز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو نظر انداز بھی کر رہی ہے تو ان اداروں کو، اب دیکھیے نا، جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس گاڑی کے ٹکر کے نتیجے میں بندہ آ کے مارا جائے، اس گاڑی کو فوراً پولیس اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے، یہ ایس او پی ہے. لیکن کنٹینر جو ہے وہ رواں دواں ہے، کنٹینر تو نہیں لیا گیا، اس کو قبضے میں نہیں لیا گیا. اس کا مطلب ہے پروسیجر کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور یہ وائلیشن جو ہے یہ پرویز الہی کے گلے بھی پڑے گی، مونس الہی کے گلے بھی پڑے گی، اور جو ان کو چلا رہا ہے اس نے بعد میں ان کا والی وارث نہیں بننا. سر چلے آپ یہ گوگا والا نام تو بعد میں بتائیں گے، لیکن یہ تو بتائیں نا، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی، تو یہ جو نام ہے اس کا تعلق کہیں اسی طرف اسی اشارے سے تو نہیں ملتا؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہی نا، واقعی نہیں جا سکتی، صحیح کہتے ہیں، اور وہ عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہی. اسی لیے تو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. عمران خان صاحب درست فرما رہے ہیں، لیکن معاملے کو ذرا اس طرح سے دیکھیں کہ وہ واقعی ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہے، عوام الناس کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور ہمیں سیاسی عمل کے اندر نہ گھسیٹا جائے. یہی عمران صاحب کو دکھ ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ سیاسی عمل سے کیوں باہر ہو گئے، آپ سیاسی عمل کے اندر آتے اور مجھے بھی اس معاملے کے اندر ان کرتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نہیں جا رہے جی. وہ میں بالکل عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست کے ادارے کبھی بھی عوام کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے، اور وہ نہیں جا رہے. لیکن بہرحال صدف کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جس طرح اس کا خون بیچا گیا ہے، راتوں رات اس کو دفنا کے قتل کے تمام شواہد جو ہیں وہ غائب کیے گئے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور فوری طور پہ جس طرح پی ٹی آئی کے یوٹیوبر اس جگہ پہ جا کے ٹوٹ پڑے اور انہوں نے ولاگ بنانے شروع کر دیے کہ عمران خان نے تو یہ کیا اور عمران خان نے تو یہ کیا.
ہمارے دوست ہیں قذافی بٹ صاحب، وہ انہوں نے نہیں بتایا. لیکن سر یہ بھی تو سننے میں آیا کہ صدف والا ثانیہ تو ہوا ہی ہوا، لیکن ان کے گارڈز نے جو اس واقعے کی باقی جو پیچھے رپورٹرز آ رہے تھے یا کیمرہ مینز آ رہے تھے، انہوں نے جب اس واقعے کو کور کرنے کی یا فوٹیج بنانے کی کوشش کی تو شاید ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی اور مارا ماری ہوئی ہے. یہ تو میرے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے کوئی بھی آ کے مجھے یہ کہے کہ عمران خان کے گارڈز نے بدتمیزی کی ہے خواتین کے ساتھ، فزیکلی ان کی فزیکل سپیس کو وائلیٹ کیا ہے، تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اس بات کو ماننے میں، کیونکہ انہوں نے ایسے چن کے چھٹے ہوئے بدماش جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، اور کے پی کے اندر سے پولیس میں سے انہوں نے وہ بدماش جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے وہ واقعہ کہ ان میں سے ایک نے چلتے چلتے عمران خان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے نا 2 گارڈ، تو ایک نے چلتے چلتے گارڈ کے کان میں کوئی بات کہی، اور جس کے کان میں بات کہی تھی اس نے اس کو ایک ایسے کر کے کونی ماری، اور جس کو کونی لگی وہ اچھل کے مطیع اللہ جان کے اوپر گرا. یعنی کہ مطلب تھا کہ اس نے پہلے فرمائش کی کہ تم مجھے کونی مارو اور میں اچھل کے جناب مطیع اللہ جان کے اوپر گروں گا. تو یہ حرکت کرتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں ان کے جو گارڈز ہیں. وہ ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی کہ کس طرح پہلے اس نے پلان کیا اور پھر کہا کہ جناب تم نے ایسے کرنا ہے، اور میں اچھل کے، اور وہ اس نے اس کو اتنی زور سے مارا بھی نہیں ہے جتنی زور سے اچھل کے وہ مطیع اللہ جان پہ گرا تھا. تو مجھے یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہوگی. یہ جو صدف ہے اس کو بھی انہوں نے دھکا دے کے گرایا ہے کنٹینر کے اوپر سے، جس کے بعد وہ اس کے ٹائر کے نیچے آ کے کچلی گئی ہے. اور اب جو وہاں پہ آئی وٹنس تھے، بلال ہیں، دوسرے تیسرے 3 لوگ ہیں جو جرنلسٹ ان کے ساتھ تھے وہاں پہ، ان کا آئی وٹنس اکاؤنٹ بھی آ گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس وقت باقاعدہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور باقاعدہ شیئر بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں بار بار کہ جناب عمران خان صاحب کے گارڈز نے مرحومہ کو، شہیدہ کو دھکا دیا اور وہ نیچے گری اور اپنا آپ سنبھال نہیں پائی، اور اتنی دیر میں ان کے اوپر سے کنٹینر کا جو ٹائر تھا وہ گزر گیا. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن آپ دیکھیے اس سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے ایک پروپیگنڈے کا طوفان آیا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر کوئی بھی بات نہیں اٹھنے دی. اس بات کو مبشر لقمان صاحب نے تھوڑا سا اٹھایا ہے، یا تھوڑا سا ہم اٹھا رہے ہیں، یا 1-2 اور ولاگرز ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں، لیکن باقی کسی نے بھی نہیں اس طرح اٹھایا کہ اس کا قاتل اصل میں کون ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ صحافی برادری اس پہ خاموش ہے، لیکن کئی صحافی ایسے بھی تو ہیں سر جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے، اور اب ہم یہ رجحان دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. معید پیرزادہ کے بارے میں سب سے پہلے اطلاع آئی تھی. معید پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کی وائف برٹش نیشنل ہیں، اور وہ جاتے آتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا جانا تو کوئی چنبے کی بات نہیں ہے. عارف حمید بھٹی صاحب کی طرح وہ بھی تھوڑے دن گزار کے واپس آ جائیں گے، ہو سکتا ہے فریش ہونے کے لیے گئے ہوں. اور وہ پہلے بھی گئے تھے اپنے ولاگ کے اندر ہی ان کا ایک ولاگ کا کلپ مجھ تک پہنچا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں ٹریول میں ہوں گا. اس سے پھر شور مچ گیا کہ وہ چلے گئے. میرا نہیں خیال جتنی عیاشی ان کو پاکستان میں دستیاب ہے اتنی ان کو وہاں کسی اور ملک میں دستیاب نہیں ہو سکتی، جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ثوابدیدی فنڈ سے انہیں سال کا 20 کروڑ روپیہ ملتا رہا ہے یار 4 سال. ٹھیک ہے، اور جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. اور جب وہ والا پیرا جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پہنچا ہے، اور ندیم چند صاحب جو ہیں وہ اس بات کے راوی ہیں، تو ندیم چند صاحب نے کہا کہ جب ہم نے کہا کہ یہ جناب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن، تو فوری طور پہ پی ٹی آئی کے تمام جو لوگ تھے شبلی فراز سمیت وہ کھڑے ہو گئے اپنی اپنی دموں کے اوپر کہ جی یہ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو فنڈ ہے، ثوابدیدی فنڈ ہے، وہ جس کو مرضی دے دے. تو بھائی ایک جرنلسٹ کو آپ نے 20 کروڑ روپیہ جرنلسٹ نامی چیز کو ادا کیا ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن یا لاجک تو ہوگی نا کہ اس بنیاد کے اوپر آپ دے رہے ہیں. ایسے تو نہیں نا آپ منہ اٹھا کے دیکھ سکتے. تو معید پیرزادہ صاحب کو ایسی عیاشی کہیں نہیں مل سکتی، اس لیے وہ واپس آئیں گے. جہاں تک بات ہو رہی ہے عمران ریاض صاحب کی، اگرچہ عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی، یا ان کی تردید میری نظر سے نہیں گزری، لیکن میرے خیال میں وہ پاکستان کے اندر ہی ہیں. اور جو ہے باقی ارشاد بھٹی صاحب جو ہیں پچھلے دنوں ان کے اوپر ایک سانحہ گزرا تھا، ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ انتقال کر گئی ہیں. تو اب وہ بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے اگر چلے گئے ہیں تو اس کو بھاگنا تو نہیں کہنا چاہیے. ویسے بھی وہ آخری دنوں میں
جو تھے وہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے پائے جاتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سے بھاگے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی بھاگے تھے. اور جتنا عرصہ راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں وہ دبئی میں مقیم رہے اور وہ پاکستان واپس نہیں آئے. یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے. لیکن جو مظلومیت کا لبادہ ہے وہ یہ لوگ ایسے ہی اوڑھ رہے ہیں. کل اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا، انہیں پوچھا شہزاد اقبال نے کہ جناب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، نہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ہمیں میسج کیا ہے، نہ کہیں درخواست دی ہے کہ ان کے سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر انہیں کسی کی طرف سے تھریٹ ہے تو وہ حکومت کو یا حکومتی اداروں کو بتائیں. ہاں ان سے کوئی رابطہ کریں. ہاں ان سے کوئی رابطہ کریں یا کم از کم کوئی بات ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ میرے گھر کے آگے سے پولیس کی گاڑی گزری ہے تو وہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں تو گاڑیاں تو میرے گھر کے آگے بھی آگے کئی گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، تو میں اس کے اوپر شور مچا دوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ مجھے لینے آ گئے. ٹھیک ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. مطلب جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہ ہو کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے لینے آئے ہیں، اس سے پہلے آپ ویوز لینے کے لیے یوٹیوب کے اوپر جتنا مرضی شور مچاتے رہیں اور جتنے مرضی ٹرینڈ بناتے رہیں، حقائق تو تبدیل نہیں ہو سکتے نا. بالکل جی، حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. لانگ مارچ سے ریلیٹڈ جتنی بھی تفصیلات تھی وہ آپ سے ہم نے شیئر کی، لیکن آنے والے ویلاگ میں لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے پہ، اس دورے کے جو ہے وہ پاکستانی سیاست پہ کیا اثر پڑیں گے، اسپیشلی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے لیے کیا کیا جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں اس دورے سے جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہیں. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.